अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर, इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। कराची से कमसन बच्ची के अगवा का जो केस है, ये एक इंतहाई पेचीदा केस बनता जा रहा है और इस केस में जिस तरह डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसी तरह पेचीदगियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। मेरा आज आप लोगों के सामने हाज़िर होने का मकसद, मैंने गुज़िश्ता रोज़ आप लोगों से अर्ज़ की थी कि मैंने कुछ लोगों से मुलाकात करनी है और वो लोग इस केस पर काम भी कर रहे हैं, इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और उनकी इजाज़त से अगर मुझे कुछ मालूमात उनसे मिली और उनकी इजाज़त भी मिली तो मैं वो मालूमात आपके सामने रख दूँगा। तो मेरी मुलाकात तो गुज़िश्ता रोज़ हो गई थी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस केस के हवाले से सवालात अपने रखे उनके सामने, उनसे जवाबात लिए। तो जो इतना मुझे बताने की इजाज़त दी गई, जितना मैं आप तक मालूमात पहुंचा सकता हूं, वो मैं अब पहुंचा रहा हूं। 3 चीज़ें बहुत अहम हैं और सोशल मीडिया पर उन चीज़ों को लेकर बहुत डिबेट हो रही है। बहुत सारे दावे हैं लोगों के, बहुत सारे क्लेम्स हैं जिनमें से बेशतर जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात के बाद मैं कह सकता हूं कि बेबुनियाद हैं और उनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, हम शुरू करते हैं मग़विया बच्ची जो है उसके स्टेटमेंट से। वो बच्ची के स्टेटमेंट के हवाले से मैंने सुना कई जगहों पे बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि जी बच्ची का स्टेटमेंट पुलिस ने ले लिया है और उस स्टेटमेंट में पुलिस को बच्ची ने बड़े ख़तरनाक किस्म के हक़ाइक़ बताए हैं और उस बच्ची ने जो है वो अपने वालिदैन के हवाले से बड़ी ख़तरनाक बातें कर दी हैं और अब तो बड़ा मसला बनने जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मैं सिंध पुलिस के आला अफसरान से मिला था और उन आला अफसरान से मैंने इस हवाले से बेतहाशा सवालात किए। तो एक चीज़ पूरी ज़िम्मेदारी के साथ जो मैं अब आपको बता सकता हूँ और कह सकता हूँ वो ये है कि इस केस में जो मग़विया बच्ची है उससे कराची लाए जाने के बाद अभी तक पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिया है। ये मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये मग़विया बच्ची जिसको कराची मुंतकिल कर दिया गया है, कराची मुंतकिल होने के बाद से अब तक जब आप मेरी बात सुन रहे हैं और मुझसे मेरी आपकी बात चल रही है, कोई स्टेटमेंट पुलिस की जानिब से नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि कोई पुलिस अफसर कराची आने के बाद उस चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में जाकर या बच्ची को वहाँ से निकाल कर कोई मुलाकात भी नहीं कर सका है और ना ही पुलिस की जानिब से ऐसी कोई कोशिश की गई है। तो बच्ची की जानिब से बाप पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के हवाले से कोई नया बयान ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला, ये प्रोपेगेंडा भी झूठ पर मबनी है और इसको भी प्रॉपर प्रोपेगेंडा ही समझें। पुलिस अभी तक इस केस में बच्ची का जो पंजाब में बयान हुआ था उस बयान पर रिलाई कर रही है। मजिस्ट्रेट के सामने जो हुआ था मॉडल टाउन लाहौर में, सिर्फ पुलिस उस बयान पर रिलाई कर रही है और पुलिस जो है मज़ीद इस बच्ची का बयान लेने में बज़ाहिर अभी तक इंटरेस्टेड ही नहीं है। पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि बच्ची का एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है, वो मजिस्ट्रेट के सामने आया है और वो उस मौक़िफ़ के बाद और उस बयान के बाद कोई क़ानूनी जवाज़ बनता नहीं कि इस बच्ची से दोबारा असर नौ नए सिरे से यानी कि कोई बातचीत की जाए, कोई सवालात किए जाएँ और उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। एक बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि इस हवाले से बड़ा शोर व गुल था, बड़ा लोग जो हैं इसको लेकर डिबेट कर रहे थे कि बच्ची ने कोई नया बयान दे दिया है। कोई बयान नहीं दिया है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी, पूरे वसूख और पूरी तस्दीक के बाद आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा इस केस के 2 मरकज़ी किरदारों के बयानात के हवाले से हम बात करते हैं। देखिए, एक तो है मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर। ये जो ज़हीर है इसके हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट आप लोगों के सामने आ चुकी है जो पुलिस ने अदालत में जमा कराई है और पुलिस उसमें ये कह रही है कि मुल्ज़िम जो है वो इस बात पर मुसर है कि मैं कराची नहीं आया था, ना मैं इस कमसिन बच्ची को कराची से लेकर लाहौर गया हूँ। मैंने वो जो स्टेटमेंट इस मुल्ज़िम ने दिया है वो स्टेटमेंट कहता क्या है, वो स्टेटमेंट बताता क्या है, उस स्टेटमेंट में पुलिस को मुल्ज़िम ने क्या बताया है। अच्छा, अभी तक लोग ये समझ रहे थे कि
صرف ایک اپلیکیشن ہے پب جی جس کے ذریعے بچی کا رابطہ ہوا اور بچی اسی اپلیکیشن کے ذریعے ملزم سے رابطے میں رہی. تو ملزم نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ سن 2019 سے اس کا مغویہ بچی سے رابطہ تھا اور کنٹینیوس رابطہ تھا. اور اچھا یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ جو بیانات ہیں میں آپ اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ جو بیانات ہیں یہ ملزموں کے بیانات ہیں اور ملزموں کے بیانات کو جانچا جاتا ہے، اس پر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی سچائی یا اس کے جھوٹ ہونے کے حوالے سے پولیس کوئی فیصلہ کرتی ہے اور پھر اس اعتبار سے دفعات جو ہیں وہ چالان میں لگائی جاتی ہیں. تو اس ملزم نے پولیس کو بتایا کہ سن 2019 سے اس کا رابطہ جو ہے وہ اس بچی کے ساتھ تھا، ملزم ظہیر احمد نے بتایا، اور یہ صرف پب جی کے تھرو رابطہ نہیں تھا. اب یہ ملزم کے بیان کے پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں. ملزم کہتا ہے میں پب جی پر اس سے رابطے میں آیا، اس کے بعد بچی کے گھر والوں نے پب جی کھیلنے پر بچی کے پابندی لگا دی، جس کے بعد بچی نے از خود ملزم سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ جی پب جی نہ صحیح، کلیش آف کلینز یہ گیم میں بھی کھیلتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ اس پر کس طرح کنورسیشن ہوتی ہے اور کس طرح کسی خاص کلین کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں اور پھر اس کی چیٹ روم میں جو ساتھ میں چل رہا ہوتا ہے اس پہ آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو بچی نے بتایا کہ جی کلیش آف کلینز جو ہے یہ ایک ایسا وہ ہے گیم ہے، گیمنگ اپلیکیشن ہے جس پر ہم بات بھی کر سکتے ہیں اور گیم بھی کھیل سکتے ہیں. دیکھیے یہ دونوں گیمز اسٹریٹجی گیمز ہیں. ان دونوں گیمز میں کلیش آف کلینز میں بھی اور پب جی میں بھی آپ کو اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے، آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ اپنے ٹارگیٹس پر حملہ کرتے ہیں، اس کو اٹیک کرتے ہیں اور پھر کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے. تو پھر یہ جو ہیں پب جی کے بجائے کلیش آف کلینز کے ذریعے ملزم اور مغویہ جو ہے وہ رابطے میں رہے. اچھا ملزم یہ بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے نکلا کراچی سے، اور معذرت کراچی سے نہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جب لڑکی جو ہے وہ لاہور پہنچی تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا، پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہا. ایک کردار کا وہ نام لیتا ہے، اس کا نام وسیم ہے اور یہ بڑا اہم کردار ہے. ملزم بتاتا ہے کہ وسیم نامی شخص نے ان لوگوں کو مختلف مقامات پر رہنے کے لیے جگہ فراہم کی اور مختلف مقامات پر وہ ان کو چھپاتا رہا، یہاں تک کہ یہ معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر اٹھا، پولیس کے چھاپے شروع ہوئے، جس کے بعد وسیم نے ان سے معذرت کی اور کہا کہ اب تم لوگ جاؤ اس سے پہلے کہ میرے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے. تو اس ملزم کے ساتھ جو اس کا سہولت کار وسیم ہے، اس کے بیان کے مطابق پولیس میرے خیال سے حتمی ضمنی چالان میں اس کا نام شامل کرے گی، اور اگر نام شامل ہو گیا تو پھر اس ملزم کی گرفتاری کے لیے بھی کوششیں کی جائیں گی، کیونکہ یہ سہولت کاری میں ملوث ہے ملزم کے بیان کے مطابق. ملزم یہ کہتا ہے کہ میں کراچی آیا کوئی نہیں، میں نے بچی کو یہاں سے لیا کوئی نہیں، تو مجھ پر تو جرم بنتا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک کوئی ممبر پروونشل اسمبلی ہیں، ان کا وہ تذکرہ کرتا ہے اپنے بیان میں ملزم ظہیر احمد کہ جی جب بہت زیادہ گھیرا تنگ ہو گیا تو پھر ہم ایک رکن صوبائی اسمبلی کی مدد سے جو ہے وہ پہنچے عدالت تک، اور جہاں پر پھر ہم نے اپنے اسٹیٹمنٹس عدالت کو ریکارڈ کروائے. اچھا جی کراچی میں فوار شروع ہو گئی ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اٹس اے ویری گڈ ویدر ٹوڈے الحمدللہ. اچھا پھر دوسرا جو بیان ہے وہ ہے ملزم شبیر کا. آپ لوگ چونکیں گے اور بہت سارے لوگ غصہ کریں گے اور پھر سوالوں کی ایک بوچھاڑ ہوگی، لیکن جو حقیقت ہے میں نے وہی بیان کرنی ہے. میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتا نہیں، اور جب تک کرتا نہیں جب تک تصدیق نہ ہو جائے. تو میں پوری تصدیق اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کو ان بیانات کی تفصیلات بتا رہا ہوں. ملزم شبیر نے پولیس پروگریس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملزم شبیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ مغویہ کو لینے کراچی آیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، اس پر غور کیجئے گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے. پولیس پروگریس رپورٹ کہتی ہے کہ ملزم شبیر نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ مغویہ کو لینے کراچی آیا تھا. پروگریس رپورٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ ملزم مغویہ کو لے کر کراچی سے گیا بھی، اور یہ ہے وہ پوائنٹ جو کہ بہت اہم ہے اس حوالے سے. ملزم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ملزم شبیر کا،
اس میں وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کے بھائی ملزم جو مرکزی کردار بھی ہے ملزم ظہیر احمد نے ان کو بتایا، مطلب اپنے بھائی کو بتایا، شبیر کو بتایا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس لڑکی سے جو ہے کو لینے کے لیے جو ہے نا ہمیں کراچی جانا ہے۔ تو ملزم آ تو گیا کراچی، لیکن کراچی آنے کے بعد دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ ملزم شبیر کا بیان ہے، وہ کہتا ہے میرا اپنے بھائی سے جھگڑا ہو گیا اور میں نے اس کو کہا کہ اگر یہ لڑکی تم سے اتنی محبت کرتی ہے بھائی تو پھر تم اس کو بولو کہ یہ خود آ جائے لاہور یا جہاں بھی اسے بلانا ہے پنجاب میں، ہم کیوں لینے آئے ہیں اسے۔ اچھا اب اس بیان میں آپ ذرا جھول دیکھیے اور آپ کو اس میں مکر اور عیاری جو ہے نا وہ بڑی واضح طور پہ نظر آئے گی۔ میں آپ کو آگے بتاؤں گا بھی کہ اس بیان پر پولیس نے کیا اسٹینڈ لیا ہے اور پولیس کس طرح تفتیش کر رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جھگڑا ہو گیا اور ہم کراچی آئے، کراچی رکے، مطلب رکنے سے مراد یہ کہ ہم آئے جس موڑ سے، وہ کہتے ہیں ہم بس میں آئے تھے، بس میں آئے، بس اڈے پہ اترے، وہاں ہم دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا اور ہم بس میں بیٹھے اور واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، کیا بات کی! یہ ایسے جھوٹے ہیں، ایسے جھوٹے ہیں، اللہ معاف کرے، مجھے ہنسی آتی ہے۔ ایک تو ان کے بیان ایسے جھول کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ پھر پکڑائی دے دیتے ہیں، پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جو منہ سے کہہ رہے ہیں وہ بعد میں پکڑا جائے گا اور مطلب چھپے گا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا جھگڑا ہونے کے بعد اور ہم دونوں واپس چلے گئے، تو ہم نے مغویہ کو یہاں سے لیا ہی نہیں اور ہم لے کے ہی نہیں گئے۔ اور پولیس نے بھی اپنی پروگریس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ اس نے لینے آنے کا اعتراف کیا، ساتھ لے جانے کا اعتراف نہیں کیا واپس۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا، ان اعلیٰ پولیس افسران سے، کہ پھر آپ کیسے اس کو تفتیش کو آگے بڑھا رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں پھر بتائیں۔ تو پھر بات آ گئی CDR ریکارڈز پہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلا ملزم ظہیر، اس کی جانب سے بولا گیا جھوٹ ہمیں یہ بات سمجھا دینے کے لیے کافی ہے کہ یہ ملزمان مکر اور عیاری سے کام لے رہے ہیں اور پولیس کی تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے متضاد بیانات دے رہے ہیں، اور پولیس کی تفتیش کو کسی کونے تک وہ پہنچ نہ سکے تو اس حوالے سے باقاعدہ منصوبہ سازی کے ساتھ اور ممکنہ طور پر ماہر لوگوں کی مشاورت کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹس انہوں نے ہمیں ریکارڈ کروائے ہیں، اور ہمارے CDR ریکارڈ جو ہیں جو پولیس کے پاس ہیں وہ بہت کلیئرلی ایک ٹھوس ایویڈنس ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کراچی آئے بھی ہیں اور کراچی سے لے کر بھی گئے ہیں، اور بس میں نہیں آئے، کسی گاڑی میں آئے ہیں۔ یہ مجھے اعلیٰ پولیس افسران کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے ذاتی الفاظ، یہ میری انویسٹیگیشن نہیں ہے، میری انویسٹیگیشن ہوتی تو وہ تو آپ کے سامنے آئی جانی تھی۔ اچھا پھر اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو ملزم ہے شبیر، اس کے بیان کے جو تضادات ہیں وہ ان کے خلاف ثبوت بنیں گے، اور پولیس جو ہے اپنی تفتیش میں ان چیزوں کو کلیئر کرے گی، کر رہی ہے، ایکچولی کرے گی نہیں، کر رہی ہے اور بہت حد تک کر چکی ہے، کہ ملزمان کراچی کس مقصد کے لیے آئے تھے، کیوں انہوں نے کراچی کا سفر کیا، اور کیوں ان دونوں بھائیوں کے بیانات میں تضاد ہے۔ اچھا دیکھیں، ابھی ہیں یہ پروٹیکٹیو بیل پہ، تو پروٹیکٹیو بیل کا جو ملزم ہے نا وہ ذرا گھوم پھر لیتا ہے، آگے پیچھے سفر کر لیتا ہے، لیکن جب بیل ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ سچ اگلوانا چاہتی ہے، تو پھر پولیس کا جو طریقہ ہے سچ اگلوانے کا، اس میں بندہ جھوٹ زیادہ دیر تک برداشت کر نہیں پاتا کہ وہ جھوٹ بولتا رہے، اور پھر سچ جو ہے وہ بولنا پڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ 3 بیانات ہیں، اور ان 3 بیانات کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کلیمز کیے، بہت سارے لوگوں کے پاس یہ معلومات ہی نہیں تھی کہ بیانات کی حقیقت کیا ہے، ان بیانات میں کہا کیا گیا ہے۔ میں یہ بیانات لگا نہیں سکتا سامنے اسکرین پر، ورنہ میں آپ کو دکھا دیتا، اور میں پابند ہوں کچھ چیزوں کا اور کچھ انفارمیشن کو روک کر رکھنے کا، وہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہوتی ہے، لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، تو ہم ان کا بھروسہ توڑ نہیں سکتے۔ تو یہ 3 بیانات، ایک تو جی کہ مغویہ بچی نے کوئی نیا بیان دے کر کوئی نئی تہمتیں باندھ دی ہیں، کوئی نئے الزامات لگا دیے ہیں اپنے باپ پہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسٹیٹمنٹ ہوا ہی کوئی نہیں نیا، پولیس ابھی تک اسی ماڈل ٹاؤن لاہور والے
اسٹیٹمنٹ پر ریلائی کر رہی ہے، اور ظہیر جو ملزم ہے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اور کس طرح رابطہ ہوا اس کا اور کن اپلیکیشنز کے تھرو اس کا رابطہ ہوا یہ وہ آپ کو بتا چکا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مطلب وہ پولیس کو بتا چکا ہے، معاف کیجیے گا۔ اور ملزم شبیر نے کیسے عیاری اور مکاری کے ساتھ اقرار کر کے انکار کر دیا ہے واردات میں ملوث ہونے کا، وہ بھی بیان میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ لیکن پولیس کی تفتیش ہے، پولیس نے ٹیکنیکل ایویڈنسز بہت مضبوط حاصل کر رکھے ہیں، میں نے ان ایویڈنسز کو دیکھا ہے میں کہہ سکتا ہوں، اور وہ اعلیٰ پولیس افسران کی ٹیبل پہ تھے جس وقت میں وہاں پہنچا ہوں، اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پولیس بہرحال تفتیش صحیح رخ پہ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے جیسا اینٹی وائلنٹ کرائم سیل میں ہو رہا تھا، ایسی تفتیش نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ دفعات کے اندراج کے حوالے سے پولیس مشاورت میں ہے ماہرین قانون کے ساتھ کہ کون سی دفعات لگنی چاہیے کون سی نہیں۔ کل جو ایم ایل رپورٹ ہے اس کے حوالے سے، اچھا بہت سارے لوگ اب سوال کریں گے، میں چلتے کلوز کرتے یہ بات بھی بتا دوں، بھائی یہ ایم ایل رپورٹ ہے، یہ وہ میڈیکل نہیں ہے جس میں عمر کا تعین ہونا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ عمر کے تعین کا جو میڈیکل بورڈ ہے اس نے اپنی رپورٹ دے دی، اس کو عدالت میں جمع کرا دیا گیا، عدالت اب بچی کو اپنے آرڈرز میں اور اپنی آبزرویشنز میں مائنر لکھ رہی ہے، تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ بچی کی عمر 16 سال سے کم ہے اور وہ کم سن لڑکی ہیں مغویہ۔ یہ جو میڈیکل ہونا ہے ایم ایل، یہ بیسیکلی 3-4 چیزوں کی جانچ کے لیے ہونا ہے، اس میں ایک سیکشن لگنا ہے وہ ہے ریپ کا سیکشن، اور یہ دفعہ کی یہ جو ریپ کا سیکشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اس کیس میں، یہ لگتا ہے نہیں لگتا ہے یہ ایم ایل کے بعد پتہ چلے گا، اور وہ عدالت اس حوالے سے کیا آرڈر دیتی، اجازت دیتی نہیں دیتی، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے۔ اس کے ساتھ بچی کے اوپر کوئی ڈرگ انفلوئنس تو نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا، بچی کے ساتھ کوئی مار پیٹ تو نہیں ہوئی، اس کے جسم پر کوئی نشانات تو نہیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس میڈیکل میں دیکھی جائیں گی، اور پھر اس میڈیکل کی بنیاد پر بھی کچھ دفعات کا اضافہ چالان میں کیا جا سکتا ہے۔ کل منڈے ہے، مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کل حتمی ضمنی چالان جو ہے وہ شاید جمع نہ ہو سکے، اس میں ڈیلے ہوگا، ہو سکتا ہے جمع کرا بھی دیں، لیکن اب تک کے حالات و واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ شاید کل یہ حتمی ضمنی چالان جمع نہ ہو سکے، اور کیس کے آئی او جو ہے وہ کچھ مزید مہلت عدالت سے مانگ لیں، لیکن جو بیل ہے اس کا فیصلہ تو کل ہونا ہے، اور کل کا دن بڑا اہم ہے۔ بہرحال یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن تھی جو، اور پورے سینیریو میں بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آپ تک پہنچانا ضروری تھی، تو جتنا میں بتا سکتا ہوں وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ آپ اپنا اور اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیں، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کریں، دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے صدقات خیرات کریں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔